सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़िरा से समाजी मसाइल तक, सियासत से मुआशरत तक, मुल्की मसाइल से मुआशी मसाइल तक, कौमी मामलात से बैनुल-अक़वामी मामलात तक, तालीम से रोज़गार तक और जमहूरियत से जमहूर तक हर मौजू पर हम बात करेंगे। शो में हमारे साथ ज़ीरक सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकारों पर मुश्तमिल एक पैनल मौजूद होगा जिनके न्यूज़ पंचेस की गूंज ऐवानों तक जाएगी। तो नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो सियासी गहमी इस वक्त हम देख रहे हैं उरूज पर है। जिस तरह से इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंतखाबात की तारीख नज़दीक आने के साथ साथ सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेज़ी आती जा रही है। एक दूसरे पर तंज के निश्तर तनकीद के गोले बरसाए जा रहे हैं। जलसे जुलूस में मुखालिफिन को ललकारा जा रहा है। हर जमात खुद को अवाम का लाडला कह रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी सियासी इनिंग्स खेल रही है तो सिंध में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को आउट करने की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। देर से ही सही मगर मुल्क में इंतखाबी माहौल बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार सियासी जोड़ तोड़, इल्ज़ाम तराशियाँ और सेनेट सीट एडजस्टमेंट गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। यही नहीं, मौजूदा इंतखाबात में शायद पहली मरतबा पार्टीज़ के अंदर टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं, जबकि मुल्क की एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने ताहाल इंतखाबी मंशूर पेश ही नहीं किया और सिर्फ बयानात और अपनी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर ही अवाम से मुखातिब है। पैनलिस्ट करवा देती हूँ सारी सूरत हाल पर। हमारे साथ कराची स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर दानिश साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि कोयटा से शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। जिस तरह से अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो पहला सवाल मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगी। पीपल्स पार्टी का मंशूर तो अवाम के सामने आ गया, लेकिन नून लीग का बयानिया क्या है? क्या ये बयानिया अगर जो नून लीग बनाने जा रही है इलेक्शन में सूदमंद साबित हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? यही सवाल लेकर मैं नज़ीर लगारी साहब की जानिब सबसे पहले बढ़ूँगी। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी का बयानिया, इंतखाबी मंशूर भी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून खामोश दिखाई दे रही है निस्बतन। बयानिया नहीं कोई सामने आया और इसके अलावा जो वही बात आ जाती है कि मंशूर पुरानी कारकर्दगी पर हम देख रहे हैं कि वही कारकर्दगी सामने रखी जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने साबका अदवार की मुख्तलिफ कामयाबियों का एक मजमुआ बनाकर वो सामने ला रही है। मास्टर्स के सामने भी ला रही है और जलसा आम में भी ये बात हो रही है कि जनाब हमने मादी में ये कर दिया था, हमने जो है वो बड़ी मोटरवेज़ बनाई और उसके बाद हमने बड़ी डेवलपमेंट की, हमने महंगाई को कंट्रोल किया। शायद वो ये नहीं बता रहे हैं साथ साथ में कि जो मोटरवेज़ बनाई फिर हमने वो गिरवी रख दी और बड़ी बड़ी इमारतें वो भी हमने गिरवी रख दी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अब तक तो मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है कि ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म को, पार्लियामेंट हाउस को, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को गिरवी नहीं रखा गया। बाकी जो हैं वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गिरवी रखी गई हैं, हमारी बड़ी बड़ी इमारतें गिरवी रखी गई हैं। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है माजी की जो है वो हमारे सामने है। माजी की ये साबिक करीबी जो हुकूमत थी PTI की, उसके आने से पहले ये काम हो चुके थे और हमारे जो हैं वो जो बहुत सी चीज़ें थीं वो चली गई थी और वो गिरवी रख दी गई थी। अब भी हम हमारी चीज़ें जो हैं वो गिरवी हैं। तरक्की तो हुई है लेकिन गिरवी भी आप ही रख कर गए थे। ठीक है, तो लगारी साहब आप क्या समझ रहे हैं कि अभी कुछ बयानिया आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि वक्त तो बड़ा कम रह गया? मेरे ख्याल में वो बयानिया देंगे, इससे मिलता जुलता बयानिया होगा और जो सारी पार्टियां वो एक जैसा बयानिया, तकरीबन एक जैसा बयानिया दे रही हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये होगा कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम फलां कार्ड जारी करेंगे, सेहत कार्ड जो है वो हमारा इस तरह का होगा और हमारा तालीमी कार्ड ऐसा होगा और हमारा नौजवानों के लिए यूथ कार्ड इस तरह का होगा। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल करते जाएंगे और अपना अपना प्रोग्राम देते जाएंगे। चूँकि हर हुकूमत जो भी बरसर इक़्तिदार आते हैं उनके सामने दो एक चीज़ें खड़ी होंगी कि मुल्क की जो है वो माशी बहरान का शिकार है,
اور دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا ہے، لیکن اب اگرچہ بچا ہوا ہے لیکن اب بھی خطرات ٹلے نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور حکومتوں کو بڑے واضح کرتے ہیں، پارٹیوں کو بڑے واضح کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں عوام کے پاس بھی جانا ہے اور عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا ہے۔ یعنی بہت سے چیلنجز سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر دانش صاحب، جس طرح سے ابھی لغاری صاحب بھی یہ بات کریں کہ چیلنجز بہت سارے ہیں، لیکن بیانیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ماضی کی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہاں پر یہ تفریق کر لینی چاہیے کہ بیانیہ اور منشور میں جو ہے وہ فرق ہے۔ بیانیہ جیسے پی ایم ایل این کا ایک بیانیہ تھا اور وہ تھا بیانیہ کہ ووٹ کو عزت دو، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ رہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان۔ منشور ایک انتخابی جب عمل ہوتا ہے تو اس میں ہر سیاسی جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ عوام کو اٹریکٹ کرے اور اپنے پاس لائے اور بتائے کہ ہم آئندہ انتخابات کے بعد کیا عمل کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ اچھا، دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ ماضی کی منشوروں کو اٹھا لیں، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جنہیں پیپلز پارٹی نے منشور دے دیا ہے، وہ 300 بجلی وہ بھی کر رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی 300 بجلی کی بات کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منشور صرف حل نہیں ہے۔ اب یہ عوام پوچھ رہی ہے کہ اس منشور میں جہاں آپ بے روزگاری ختم کریں گے، مہنگائی ختم کریں گے، 300 بجلی مفت یونٹ بجلی دیں گے تو وہ کس طرح کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تو ملک بہت بری طرح معاشی مسائل کا شکار ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب ملک بہت طرح بدترین معاشی مسائل کا شکار ہے تو آپ انتخابی منشور میں یہ ڈال رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ 300 یا 200 یونٹ دیں گے۔ تو پھر سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب معاشی مسائل نہیں تھے جس کی آپ اپنی کارکردگی کو شو کرتے ہیں کہ ہم 2013 اور 2017 کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں 2008 کے بعد دیکھ لیں، تو جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اچھی پوزیشن تھی تو اس وقت آپ نے یہ 300 اور 200 یونٹ نہیں دیا، اس وقت نہیں ہو سکے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، یہ کیسے ممکن ہے؟ احتشام الحق صاحب، یہیں سے میں آپ کی جانب آؤں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو بیانیے ہیں یا منشور جو دیا جا رہا ہے یہ ریئلٹی سے تھوڑا سا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں اسے اختلاف کرتا ہے، ان ریئلسٹک اپروچ ہے یہ، یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا ایسی باتوں کا؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ابھی آج دیکھ لیں، آج کچھ اکانومسٹ کے بیان چھپ کے آئے ہیں، اخبارات کی نظر ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو لوگ جیسے پیپلز پارٹی نے کہا 300 یونٹ فری دیں گے، اور اس کے بعد پھر بڑے دنوں کے بعد نون والوں نے سوچا ہم کیا کریں، انہوں نے کہا بھی 200 یونٹ ہم بھی بجلی فری دیں گے۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اکانومسٹ اور جو کنسرنڈ ہے منسٹری آف فائنانس سے، باقی لوگوں کہہ رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، صرف یہ سیاسی نعرہ ہے۔ دیکھیں، صورتحال اس وقت آمنہ جو بن رہی ہے، اب 19 دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں، اب مومنٹم تو ڈیفینیٹلی بن رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخیاں زیادہ بڑھ رہی ہیں تقریروں میں، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سیاست میں۔ لیکن ہفتہ اتوار کے 2 دن بڑے زبردست گزرے، ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے، ایم کیو ایم نے، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بڑے جلسے کیے، اور لگتا ہے پی ٹی آئی ابھی تک پیچھے ہی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں ورچوئل ایک اجلاس کریں، ایک جلسہ کرنا ہے، ایک آدھ ان کی میٹنگ، ایک چھوٹی کارنر میٹنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے منشور کی۔ دیکھیں، انتخابی منشور سب سے زیادہ جو بڑی پارٹی ہے، لوگ توقعات کر رہے تھے پی ایم ایل این سے، انہوں نے آمنہ 15 تاریخ دی تھی کہ ہم انتخابی منشور دیں گے، اس کے بعد 2 تاریخیں دیں، پھر نہیں دیا، اور اب 27 جنوری کی تاریخ دی ہے انتخابی منشور دینے کے لیے۔ بہرحال عوام کی بات ہے، عوام تو بڑے مایوس ہیں، وہ ان کے وعدے جتنے ہیں وہ ان سے دور ہو کے چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سارا فوکس اس وقت پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا، اور بہت سارے سوالات تو جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں خاموشی تھی، انتخابی مہم شروع نہیں کی جا سکی، اب بہرحال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑی خبر بریک کر دیتا ہوں کہ آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز باپ بیٹی کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے اہم آدمی سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک دوسرے کے تحفظات بڑی حد تک دور کر دیے گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو بالکل خاموش تھے کہ جی اب وہ نکلیں گے، ان کو اندازہ ہو گیا، اور خاص طور پر اس وجہ سے بڑے پریشان تھے کہ جو امیج عوام میں گیا، ان کا پرسیپشن بنا کہ ساڑھی غلطی ہو گئی ہے، اس سے دور کیا جائے۔ لیکن اب جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے کہا جا رہا تھا، ٹائم اپ ہو گیا، بالکل مختصراً۔ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف کو آگے کریں گے، اب لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی آئیں گے۔ اب یہ 15 ماہ کی حکومت بنتی ہے، 18 ماہ کی بنتی ہے،
یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے بالکل ٹھیک ہے. جو ہے نا وہ پرانی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن بیانیہ آہستہ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ اپنا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہی سامنے لے کے. ٹھیک ہے شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. سر یہ جو ہم سیاسی بیانیے کی بات کر رہے ہیں, منشور کی بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ عوام کیا بائی کر لیتی ہے ان چیزوں کو جو آپ سامنے جا کے پیکج, ریلیف پیکج اناؤنس کرتے ہیں؟ اس طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں, موسم آتا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں, ان کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں فائدہ تو کچھ ہو یا نہ ہو, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو ڈیوپ کر لیتے ہیں, لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرا دیتے ہیں, ایک پرومسز کر لیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے نجات دہندہ ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھول بھال جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی IMF کے پاس بھی جانا ہے, معیشت کو بڑا ایک بوجھ ہو جائے گا اگر ہم یہ ریلیف دے دیں گے, وہ ریلیف دے دیں گے, اور اس کا کوئی فائدہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن لوگ اٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں کچھ کہ شاید ہی ہمارے لیے کچھ کر لیں. آج کے اس مہنگائی کے دور میں مشکلات اتنی ہیں لوگوں کے سامنے, وہاں IMF کی جو شرائط آپ نے لاگو کی ہیں, آپ نے یو ہیو ٹو فالو دیم, اس کو آپ نے فالو بھی کرنا ہے, شرائط کو پورا بھی کرنا ہے, ٹیکسز بھی لگانا ہے. یہی وجہ ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو کچھ کر رہی ہے وہ کر لے گی. اس کے بعد آنے والی حکومت جو ہے یہی کہے گی کہ جو یہ تو کیئر ٹیکر حکومت نے یہ کیا ہے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, ہم کیا کریں. IMF کے ساتھ شرائط پچھلی سے پچھلی حکومت نے کیا ہے. پھر وہ 16 مہینے تمام جو بھی کیا ہے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, نون لیگ بھی تھی اور JUI بھی ساتھ تھی, سب نے مل کے جو کچھ کیا ہے اور اب لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ذمہ داری. وہ کہتے ہیں نون نے کر دیا, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. جی یعنی وہی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں پر جو ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے اور خود کو بری ذمہ کر دیا جاتا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریت روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے اور ساتھ ہی رہے گا. جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مانسہرہ میں بھی انتخابی جلسہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, اور لیگی قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, سستی بجلی سستی گیس فراہم کی, ہم نے $104 پر باندھ رکھا تھا لیکن آج یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا. کیا انہوں نے کہا پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. تو لغاری صاحب اگر نواز شریف صاحب کو نہ روکا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا ترقی کر رہا تھا ویسی ترقی ہو رہی ہوتی ابھی؟ میاں نواز شریف صاحب انتخابی مہم پر ہیں, کوئی بھی بڑی بات کر سکتے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کے پس پردہ جو وہ بہت بڑی حقیقت تھی وہ کیا تھی. میاں نواز شریف صاحب اپنا جو بھی بیانیہ اس وقت بنا رہے ہیں اس میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے جتنی سستی بجلی دی اس کی مصیبت ہم اب تک جھیل رہے ہیں, اور یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں ہمارے اوپر گردشی قرضے. پہلے ہم امید کرتے تھے کہ ہمارا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے, خسارے کا جو ہم بجٹ پیش کرتے تھے کہ کتنا خسارہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ابھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گردشی قرضے ادا کرنے ہیں جو انہوں نے مہنگی بجلی کے منصوبے لگائے ہیں, اور ان کے گردشی قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہماری معیشت میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس میں چلا جا رہا ہے, اور ابھی تک ہم ان کو پورے طور پر ادا بھی نہیں کر پائے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں تو مہنگائی نہیں تھی. نہیں, مہنگائی نہیں تھی, ہر چیز مفت ملتی تھی. لوگ جاتے تھے اور جا کر دکانوں سے اٹھا کر لے آتے تھے, اور سبزی کی دکانوں سے جا کر ان کو پیاز مل جاتا تھا, ٹماٹر مل جاتا تھا, ان کو ساری سبزی مفت مل جاتی تھی, اور جا کر چاول بھی مفت لے آتے تھے, آٹا بھی مفت لے آتے تھے. کھانے کی ساری چیزیں ان کو ایسی ہی لگتی تھیں, وہ معمولی تو پیسوں پر ملتی تھیں. اور یہاں پر تو پھر ہم خود دیکھ رہے تھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, اور سارے لوگ خوش تھے میاں نواز شریف صاحب سے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ظاہر ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے دعوے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر دانش صاحب, کیا میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی, میاں نواز شریف صاحب کو بیسکلی نکالنا یہ غلطی تھی, ورنہ ملک کا یہ حال نہ ہوتا جیسے وہ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی الیکٹڈ حکومت ہے وہ اس کو نکالنا اس طریقے سے جو ہے جس طریقے سے نکالا گیا انکانسٹیٹیوشنلی طریقے سے, اس کا ایفیکٹ ملک کو بھی آتا ہے اور ملک کے اکانومی کو بھی, اور
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी और आवाम को होता है, वो फेस करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने बात की, अभी नज़ीर साहब ने तो खैर बहुत सारी चीज़ें कर दी, मैं सिर्फ इतनी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर वो ये दावा करते हैं कि जनाब हमारे दौर में 104 आ गया था, लेकिन एक्चुअल डॉलर 112 था, जो कि शायद केयर टेकर और शाहिद खाकान का मिल के 124 पे चला गया था। लेकिन हमने पीपल्स पार्टी से आपने लिया था 98 पे, फिर हम पीछे हटते हैं, जनाब मुशर्रफ साहब का दौर आता है जो कि 60 पर यानी डॉलर था, और उनके यहाँ महंगाई जो थी 3.5 थी, आपके यहाँ महंगाई 6 तक पहुँच गई थी। पीपल्स पार्टी के दौर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन जो आम आदमी नहीं समझता, 143 डॉलर फीड जो है वो बैरल आपका वो जो है वो आपका इंपोर्ट होता था। ये उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर की वो थी आपके ऑयल की कीमत वो 147 थी, और आपके दौर में 30 तक आई थी। बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बाकी जिस तरीके से कहा उन्होंने गर्दशी कर्जे के हवाले से, देखे इसमें कोई शक नहीं है कि मुशर्रफ साहब का दौर अगर कंपैरिजन में करें तो उसमें रोड भी बने हैं, और उसमें बहुत काम भी हुआ है, उसमें महंगाई भी कम थी, उसमें डॉलर भी कम था। अब उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आता है जब उसमें आपके बड़ी तेज़ी से जो है वो 147 मैंने कहा ना फी बैरल हुआ, उसकी वजह से बड़ा बोझ बना। फिर आपका दौर आया तो कंटिन्यूएशन में पाकिस्तान में 2002 से लेके 2008, 2008 से लेके 2013, 2013 से 2018, ये वो 4 आपके जो है वो असम्बली हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरा की है। तो इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब अगर मुशर्रफ साहब से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, और पीपल्स पार्टी इस जगह खड़ी होगी। एक बात जो आखिर में कहना चाहूँगा वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि हमने बिजली सस्ती दी है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि IPPs का जो मुआहदा था जो कि मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर दौर से चला आ रहा था, और हम वो वाहिद मुल्क हैं, मेजर वाहिद मुल्क हैं जो आज भी IPPs के ऊपर महंगे तरीन, जिस पे सारा पैसा हमारा इंपोर्ट पे लग जाता है, इसके बारे में कोई इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। शामुल हक साहब, ये नवाज शरीफ साहब का जो दौर था वाकई खुशहाली का दौर था। अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें पहले वाला और ये PTI के गवर्नमेंट का, तो आप समझते हैं कि वाकई तरक्की को रोक दिया गया उस वक्त? देखिए, आमना दयानतदारी की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब की जो 90 में हुकूमत आई थी वो तो डेफिनेटली जो आप देखते हैं कि वो रोल जिसको कहते हैं रेप्लिका बनी थी, और ममालिक में भी हिंदुस्तान ने भी इसको बाई किया था। नरसिम्हा राव की हुकूमत थी 2001 में, उन्होंने वही मॉडल लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, वो बड़ा कामयाब रहा था। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आए, जिस तरह CPEC के मायदे किए उन्होंने, जिस तरह बात हो रही है वो इतने हाई मार्कअप पे किए कि उसके बाद 1 साल PTI ने CPEC को रोके रखा। वो पावर पे प्रोजेक्ट आज भी हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं। और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, ये जो गर्दशी कर्जा है बिजली का 3000 अरब 3 ट्रिलियन से ऊपर चला गया, गैस का जो है 2 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। तो इस लिहाज से तो हम देखते हैं कि ख़ास बड़ी बात नहीं नज़र आती कि हम कहें जिसके ऊपर हम प्राइड लें, क्लेम किया जाए। दूसरा, काश नवाज शरीफ साहब ये भी बता देते कि 16 माह की हुकूमत जो उनकी हुकूमत थी, उनके छोटे भाई साहब कर रहे थे, उसमें जो बेड़ा गर्क हुआ इकॉनमी का, और IMF के साथ मायदों में कहाँ से कहाँ मामलात को लेके चले गए। अब जो तलात आ रही है कि FBR को सीधा IMF ने कहा है कि 18 अरब रुपये के हर माह नए आप टैक्सेस लगाएंगे, 5 माह में 90 बिलियन रुपया आपको रेस करना होगा। ये वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस बन चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जी तरक्की ये पार्शली तो आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें ठीक हुई, रोड हुआ, लेकिन उसकी कास्ट कितनी महंगी थी। और फिर ये IPPs के मंसूबे में आमना क्यों सारे इंटरेस्टेड हैं? ये देखें, जो हाइडल हमारी 45% हमारा पानी जो ज़ाया होता है, ये क्यों नहीं हमने मंसूबे लगाए? ये अपना जो हाइडल के लगने चाहिए थे, क्यों नहीं पानी से जो बिजली पैदा हो सकती थी नहीं लगाए? ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये पॉलिटिकल लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को फ़ायदा उठाने के नवाज शरीफ साहब ने निशात चुनिया। अब देख लें किन का है, उनके जानने में मियां मंशा साहब टकाटक उनको पैसे दिए गए। आज भी हम देख लें कि मसाइल जिस तरीके से घिरे हुए हैं, काश ये 16 माह का भी जिक्र करते। अब सवाल इस वक्त यही रह गया कि ये अब इंतखाबात में क्या सत्तू बेचने जा रहे हैं? बाजार बेचने के लिए कुछ नहीं है, अवाम बहुत डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो इनके वादों से दूर होकर चले गए हैं। महंगाई आज देख लें, लेटेस्ट
45% महंगाई हो चुकी है, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई है। बदतरीन महंगाई इस वक्त हम देख रहे हैं, आती हुई नजर नहीं आ रही। अब इन हालात में लोग क्या करेंगे? मेरा ख्याल है लोगों के लिए ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय कि वही धड़ेबंदी की सियासत है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सपोर्टर जो पीटीआई के हैं, किसी और के भी हैं, जब बात आती है वोट किसको देंगे, वो कहते हैं जी हम तो अपने देखेंगे, हमारा धड़ेबंदी और हमारी जिसको कहते हैं बरादरी जिसको कहेगी हम वोट पावर पॉलिटिक्स की बात सवाल ये है कि अवाम के पास देने के लिए कुछ नहीं है। पीटीआई उनका एक मसला देख लें, सर आपका लड़के मौसूफ बैठ गए, अपना बेड़ा गर्क किया उन्होंने अपना भी। वो कहते हैं इतनी गलतियां की हैं, गलतियां कहते हैं अंडे बच्चे नहीं, अंडे बच्चे देती रहती हैं और मुसाहिब मुश्किलात चलें। सर मैं अपने अगले पैनलिस्ट की जानिब आऊंगी। जी जी आमना कोई उससे तबाही नहीं आती, गलती पे टिक जाना, उसके ऊपर स्टैंड ले जाना, ये जो है ना वो गलतियों को बढ़ा देती है। ठीक है, मेरा ख्याल है उनकी अपनी गलतियां, इनको सामना इस वक्त यही है कि पीटीआई का कैसे सामना करेंगे। तो मेरा ख्याल है बयानिया किसी का भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ने, थोड़ा सा आपने देख लें। सर आपका टाइम अप हो गया, मुझे नेक्स्ट दिया ना पीएमएल ने दिया। नेक्स्ट एनालिस्ट की जाने बढ़ना है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब बात तो कर रहे हैं कि उनके दौर में बड़ी तरक्की थी, लेकिन वो जो 16 माह की गवर्नमेंट थी वो भी उनके भाई की थी, वो फॉर्मूला दे सकते थे उनके साथ, तो सर वो उसकी बात क्यों नहीं हो रही अभी? देखें 16 महीने की हुकूमत की अगर आप बात करें, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी, पीडीएम की थी, पीडीएम में तमाम जमातें शामिल थीं, लेकिन उससे पहले तक अगर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत में ये थी, तमाम हुकूमतों में अपनी अपनी कोशिशें की हैं ज़रूर, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें की हैं और उनमें ख़राबियाँ भी हुई हैं। ऐसा हम किसी एक गवर्नमेंट को अगर हम ये कह दें कि बिल्कुल माइनस हो गया और एक गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी, वो बिल्कुल वो होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, अगर आप जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं उनको अगर आप देखें, जब आप गवर्नमेंट को तसलसल तोड़ देते हैं तो उस पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी वजह से कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं। 2013 के बाद जो कुछ हुआ नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद आप एक्सपर्ट की राय देख लें तो वो कहते हैं कि काफ़ी उसमें तसलसल वो आया, कारोबार डिस्टर्ब हुआ और गवर्नमेंट इस तरह अपनी पॉलिसियों को एनफोर्स नहीं कर सकी या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। उसके बाद अगर पीटीआई की हुकूमत को आप देखें, पीटीआई की हुकूमत को शायद जो वादे उन्होंने किए थे वो भी पूरे नहीं कर सके कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और हमें हर सबको कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी वो कर सके। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जब वो हुकूमत में आते हैं अपने करंट एक्सपेंडिचर जो है, जो सबसे बड़ा बोझ है, उसको कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। और जिस तरह पीटीआई ने किया कि आपकी गाड़ियां सारी बेच दी, वो उसके बाद जब एक फॉरेन डिग्नेटरी आया उस पर फिर जो है वो करोड़ों रुपए जो है सिर्फ चंद दिनों के लिए फिर वो गाड़ियों के जो है किराए पर ले लिया। तो इस तरह की पॉलिसियां मेरे ख्याल में मईशत के लिए भी ठीक नहीं है। और जो मईशत में जो करंट एक्सपेंडिचर है उसको अगर कम किया जाए, हुकूमत अपने खर्चे अखराजात कम करे, सूबाई हुकूमतों में, वफाकी हुकूमत में वज़ीरों के मुशीरों की तादाद कम की जाए, अगर वो सैकड़ों में चली जाए, अगर वो दर्जनों में चली जाए, तो फिर तो हुकूमत जो है बहुत मुश्किल है। तो आज के इस दौर में जब महंगाई इतनी है, तो अगर ये काम करे कि उनके एक्सपेंडिचर कम करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एक्सपोर्ट को और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे करें तो बेहतर होगा। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कम करना पड़ेगा और जो रियलिस्टिक अप्रोच को रखते हुए आवाम से वही वादे किए जाएं जो बाद में पूरे भी हो सकें, बाद में आकर ये जो कह दिया जाता है कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया था, सुरंगें बिछाई हुई थी, उसकी वजह से डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये एक बड़ा उज़र होगा और हम यही देखते आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ नून लीग के गढ़ लाहौर में पावर शो किया बिलावल भुट्टो ने और नून लीग को शिकस्त देने के लिए पीटीआई का साथ मांग लिया। दूसरी जानिब पीटीआई अपने इंतखाबी निशान से महरूम है और इसके उम्मीदवार मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के तहत
کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں میدان میں، یعنی پی ٹی آئی امیدواروں کے پاس سیٹ جیتنے کے بعد مختلف جماعتوں کے پاس جانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے امیدواروں کو متحد رکھ پائے گی؟ کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا؟ یہ سوال لے کر میں جاؤں گی نذیر لغاری کی جانب. سر، یہ ابھی جس طرح سے سب نظریں لگائے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اب آزاد امیدوار ہیں، تو کتنا مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کو متحد رکھنا؟ پہلی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کو انتخابی نشان نہیں مل سکا تو ان کی بدقسمتی ہے، اور اگر وہ ایک جماعت کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہوں نے مختلف نشانات دیے ہیں ان کو، تو ان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے، ان کو تحریض کرنے، ان کو کوئی لالچ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس پارٹی کو بھی اپنے طور پر ایک متحد پارٹی کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو بھی اس کی پوزیشن ہو، جتنی سیٹیں وہ حاصل کرے، وہ اجتماعی طور پر پارٹی کے طور پر فیصلہ کرے اور بعد میں جائے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب یہ لوگ ہماری طرف سے کامیاب ہوئے ہیں اور ہم ان کی لسٹ بنا رہے ہیں، اور ان کی مرضی سے لے لے اور کہے کہ جناب یہ ہمارے لوگ ہیں، اور اس حساب سے وہ اپنا حصہ بھی مانگے مخصوص سیٹوں پر، اور اس طرف جو ہے آگے سیاسی رول بھی ادا کرے. لیکن وہ سیاسی رول ایسا ہونا چاہیے جو ماضی والا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے. ہمیں افسوس ہے اگر انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہوتا. ہم پہلی دفعہ دیکھتے کہ پاکستان میں ایک طاقتور اپوزیشن کیا کرتی ہے. اس میں آپ پہلے سے لے کر اب تک دیکھیں، جو ہماری 88 کی اسمبلی، پھر اس کے بعد 90 کی اسمبلی، 93 کی اسمبلی، اس کے بعد جو 97 کی اسمبلی، پھر 2002 کی اسمبلی، پھر 2008 کی اسمبلی، 2013 کی اسمبلی، 2018 کی اسمبلی، کسی اسمبلی میں ایسی اپوزیشن نہیں تھی کہ اتنی طاقتور اپوزیشن ہو. حالانکہ 2002 والی اسمبلی تھی طاقتور، لیکن وہ اتنی زیادہ ایک پارٹی نہیں تھی. یہ ایک پارٹی سے مضبوط تھی، اسے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ڈٹ کر کرنا چاہیے تھا، اور یہی سیاسی عمل ہوتا ہے. پھر اپنی حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھیں. اب یہ ایسے ہی کریں کہ جب ان کو موقع ملے ایک پارٹی کے طور پر کام کریں، اور یہ نہیں ہو کہ بحران پیدا کرنے کے لیے وہ کریں. اپنا ایک کردار ادا، سیاسی کردار ادا کریں. ان کا کردار رکھا ہوا ہے، اگر وہ کردار ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے تاریخ ختم ہو گئی یا ان کے لیے وقت ختم ہو گیا. وہ ان کے لیے وقت چل رہا ہے اور ان کے لیے وقت اسپیس بھی موجود ہے. انہیں اپنا اسپیس اویل کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر دانش، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیز کو ایک اخلاقی اقدار کا ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا پڑے گا ساری چیزوں کو، تو اب وہ ایسا ہوگا کیا واقعی تاریخ اگر دیکھی جائے؟ اخلاقیات کی تو دھجیاں بکھرتی ہیں ہمارے یہاں الیکشن میں. ویسے ہی پاکستان کے جو سیاسی نظام ہے. اچھا، جو بات ہو رہی تھی، میں یہاں ایک بات بتا دوں. کہا جا رہا ہے آزاد امیدوار کو توڑا جا سکتا ہے. یہاں تو جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں. جماعتی، آپ سینٹ کا الیکشنز دیکھیں کس طرح کا بھی عدم اعتماد ہوا اس میں، اس سے پہلے بھی. تو یہاں تو جو جماعتی اراکین ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا فیوریبل چیز ہو گئی ہے، بہت اہم چیز ہو گئی ہے کہ یہ قانون ہے جو آپ کا قانون ہے، اس میں قانون کے تحت جو آئین کا آرٹیکل 106 اور 51 ہے، جس کے تحت کوئی بھی انڈیویجول 3 دن کے اندر جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے. اب پی ٹی آئی کے لیے جو آزاد لڑ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے اور بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ کرتی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہے. چنانچہ وہ جب 3 دن کے بعد پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے تو وہ پارلیمنٹ میں ایک جماعت کا حصہ بن جائیں گے. اس لیے ان کو توڑنا اس لحاظ سے نہیں ہوگا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات الیکشن کمیشن کو بھی اور انتظامیہ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعت کو آپ لیونگ پلینگ فیلڈ دیں تاکہ وہ اس انتخابات کا حصہ بنیں. ایسا نہ ہو کہ ایک جو آپ کا پارٹی ہے وہ 4-4 5-5 جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے، اور ایک جماعت ہے جس کو آپ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں، ایک جماعت ہے جس کا آپ نے انتخابی نشان چھین لیا ہے، اس کو آپ جلسے بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کا جلسہ بڑا کامیاب رہا لاہور کا، حالانکہ پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اور بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں، لیکن آصف علی زرداری نے ان کو لوز کیا. اب دوبارہ بلاول آئے اور ایک کامیاب جلسہ کیا ہے. کراچی میں ایم کیو ایم نے کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اب وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور جو لوگ انڈیویجول بنیادوں پہ لڑ رہے ہیں ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے
تاکہ اخلاقیات، جس طریقے سے لغاری صاحب نے اخلاقیات کی بات کی ہے، یہاں تو قانون اور آئین کی درجیاں بھی کری جا رہی ہیں۔ ایک ایسا الیکشن ہو رہا ہے جو متنازع ہے، جسے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کوئسچن مارک کر دیا، پاکستان بار کونسل نے کوئسچن مارک کر دیا، سیاسی جماعتوں نے کوئسچن مارک کر دیا، ایون کہ کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نے ایسے حالات کر دیے ہیں کہ یہ پاکستان کا 1977 کے بعد 2024 8 فروری کا الیکشن متنازع ترین الیکشن ہوگا، اور اس کے الیکشن کے رزلٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ عوام مانگ سکیں گے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، ایک تو وہی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں سب کو اویلیبل ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سانحہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر وہ کہا جا رہا تھا کہ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہی کہ آزاد امیدوار کتنے آزاد ہوں گے؟ دیکھیں ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی جو اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں 2024 میں 64 ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش کا ہو گیا ہے، امریکہ کا بھی ہے، یورپین یونین میں بھی ہے، افریقہ کے ممالک میں بھی ہو رہی ہے۔ اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ٹرمپ ورسز نکی ہیلی اور باقی لوگ جو ہیں جس طرح کے الزامات گندے قسم کے لگ رہے ہیں، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو آپ بھول جائیں، الیکشن کے وقت تو کہتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا پردادا وہ بھی لوگ چیزیں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ یہ کاش یہ ساری دنیا میں نہ ہوتا۔ ہمارے ہاں تو جس کو کہتے ہیں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب الیکشن آتا ہے سر پہ تو تلخیاں انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک بات میں اختلاف کروں گا اپنے پینلسٹ سے تھوڑا سا۔ اب دیکھیں جس انداز سے ان کو الیکشن کمیشن نے جس انداز سے کہا جاتا ہے کہ جن کا سمبل چھین دیا، سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے سیاسی بنیادوں پہ الیکشن لڑا۔ آج یہ متفقہ طور پہ 80% سے زیادہ جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کاش انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق الیکشن لڑا ہوتا تو یہ اپنا کنٹیسٹ کیا ہوتا تو شاید ان کو یہ سمبل مل سکتا تھا۔ وہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی پبلک ہمارے ساتھ ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں جس طریقے سے بھی سمبل مل جائے گا، وہ سمبل چھن گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آمنہ کہ یہ نہیں لگ رہا کہ ان کے جیتنے کے بعد آزاد کے یہ چلے جائیں گے پی ٹی آئی میں، وہاں پہ بھی ایک الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ وہاں جا نہیں پائیں گے۔ تیسری بات امپورٹنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ اب فیوچر کا جو سینیریو بن رہا ہے اس میں تو ہم لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم پلس بھی ہوگا۔ اس وقت پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جو مرضی کے، زرداری صاحب نے اپنی گیم بنانی ہے، انہیں بتا دیا گیا کہ سندھ میں آپ کی حکومت بنے گی، آپ کو ملے گا، وفاق میں بھی حصہ ملے گا، اس طرح باقی جماعتیں بھی ہیں وہ تو آ جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے 2 سے 66 کی جو ہم دیکھ رہے ہیں سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، مارچ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ان کو فوری طور پہ نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں پھر جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں وہاں پہ بھی لوگ اپنے نہیں بھیج سکیں گے، 60 سے زیادہ وہ بنتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت دیکھنے والی بات ہے کہ یہ اگر ایک طرف تو ٹھیک ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن اپنی غلطیاں بھی تو درست کرنی چاہیے تھی نا، جس انداز سے نہیں کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سب کچھ کہنے کے باوجود ان کا جو آپ نے دیکھا جو اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے یا چھپایا گیا ہے یا گھوسٹ رائٹر کے طور پہ، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو سب کچھ ہوا 9 مئی کو، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ایک اپنی مرضی سے کرایا گیا ہے، انہوں نے خود کیا ہے، اس کا نام جو دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ تو کہ یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں کہاں ان کی غلطی ہیں۔ انہوں نے کہیں بھی اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، صحیح ہے سر، آپ کا وقت پورا ہو گیا شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ان سے دور ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو میرا خیال ہے ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھ لیں 9 مئی کو احتشام صاحب آپ کو میں یہیں پہ روکوں گی، شہزادہ ذوالفقار صاحب کی جانب بڑھوں گی۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے سچویشن کو؟ کتنا آسان ہوگا جس طرح سے بلاول کافی بار بار وہ بات بھی کر رہے ہیں، کارکنان کو بھی سپورٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ آپ آئیں، میں شیر کا مقابلہ ہم مل کر کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک دعوت بھی دے رہے ہیں، آزاد امیدواروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور دیکھیں ساری سچویشن کو، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینیج کرنا آسان ہو جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے بدقسمتی یہ ہے کہ اخلاقیات کا ہم کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی سے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو بھی حکومت جب بنانے جاتی ہے تو اس کے بعد وہی کام کرتی ہے کہ ان کے لوگوں کو، مخالفین کے لوگوں کو توڑنا، آزاد کو پکڑنا، ان کو وعدے وعید کرنا اور اس کے بعد ان کو کرنا۔ جہاں تک آپ پیپلز پارٹی یا بلاول کی بات کر رہے ہیں، بلاول اگر یہ بات کر رہے ہیں، وہی بلاول کو سارے چور ڈاکو کہتے تھے۔ آج وہ چور ڈاکو جو ہیں وہ کیسے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے اور ان کو کیسے مشکل ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا
اگر کہیں سے سپورٹ آئی اس کے بعد پھر یہ لوگ ٹوٹیں گے، یہ آزاد اراکین ٹوٹیں گے، چاہے پیپلز پارٹی میں جائیں چاہے نون میں جائیں اور وہ حکومت بنانے جائیں۔ اگر آپ دیکھیں 90 کی دہائی میں غلام حیدر وائن وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کیسے توڑ توڑ کے سردار عارف نقوی کو لے کے آئے۔ اس کے بعد آئی جے آئی نے یہی کام کیا 90s میں۔ اس کے بعد آپ کے عمران خان صاحب کی حکومت جب بننے جا رہی تھی اس وقت وہ جہاز ان کا ترین صاحب کا جہاز جو ہے استعمال ہو رہا تھا، وہ سب کو پکڑ پکڑ کے ان کو لا رہے تھے۔ تو اخلاقیات کا تو ہم کیا اندازہ کریں، حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز معاشرے میں چیزوں کو سیٹ کرتی ہیں، پریسیڈنٹس کو بناتی ہیں کہ جس سے کوئی غیر اخلاقی کام نہ ہو، جس سے کوئی مورل ویلیوز کو پرموٹ کیا جائے، مورل ویلیوز کو مضبوط کیا جائے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، ڈیموکریٹک چیزوں کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن شاید اس سے آ رہی ہیں، جس سے یہ چیز ان میں نہیں ہے۔ وہ سب اپنی اپنی حکومت بنانا، بائی ہک اینڈ کروک جو ہے وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور مخالفین کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ شاید 50% جو ہے آزاد اراکین جو جن کو بلے کا نشان نہیں مل رہا، 50% شاید وہ ریٹین کر جائیں، لیکن 50% پہ ضرور اٹیمپٹ ہوگا اور اس کو توڑا جائے گا اور اس کو توڑنے کی ان لوگوں کے حوالے کیا جائے گا جنہوں نے حکومت بنانا ہے، جنہوں نے حکومت بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے حکومت بنانی ہے ان کے حوالے کی بھی ٹیک آ گیا۔ جس طرح سے آزاد امیدواروں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہی اگین بات آ جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے اور یہ جو ووٹ پڑھنا ہے وہ خان صاحب کے نام پر پڑھنے تو اتنا آسان نہیں ہوگا مینیج کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ان کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں شعبہ تعلیم کی، جس کی حیثیت کسی بھی ملک و قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ آج تعلیم پر سرمایہ کاری کر کے چین، جاپان، بنگلہ دیش، بھارت سمیت کئی ممالک ترقی کا سفر تیزی سے طے کر چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہی شعبہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ اس بات کا اندازہ ایسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی جاری کردہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2.62 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تقریباً 80,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ پنجاب میں 1,01,00,000 سے زائد بچے، سندھ کی اگر بات کریں وہاں 70 لاکھ سے زائد بچے، پختونخوا میں 36 لاکھ اور بلوچستان میں 31 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے مطابق اسکول جانے کی عمر کے 39% بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے منشور میں تعلیم کو کیا اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس سے متعلق ابھی ہم نے سپیچز سنی ہیں، اس میں کچھ اس کا حوالہ سامنے نہیں آیا۔ لغاری صاحب، کیا ہماری ترجیحات میں تعلیم شامل ہی نہیں ہے؟ جب دنیا ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں وہی ماضی کی سڑکوں پر لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ بنانے کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں، تعلیم کی بات کب ہوگی؟ بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے اور یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومتیں ایک خاطر خواہ رقم رکھتی بھی ہیں لیکن وہ خاطر خواہ رقم جو ہے وہ پراپرلی استعمال نہیں ہوتی ہے یا جائز طریقے سے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں سندھ میں اور سرائکی بیلٹ میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں یہ عمارتیں بن جاتی ہیں بہت اچھی، لیکن وہ عمارتیں مہمان خانوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور ان عمارتوں کے اندر بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا وہ نہیں ملتا۔ اور جو بھرتیاں ہوتی ہیں، میرے خدا ایسی بھرتیاں ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے ٹیچر، سائنس ٹیچر کے طور پر، انگلش ٹیچر کے طور پر، انگلش ٹیچر کو ایک جملہ بنانا نہیں آتا ہے، سائنس ٹیچر پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے۔ اسی طرح سے جو دینیات کا ٹیچر ہوتا ہے اس کو دین کی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہو رہا ہے آپ کے یہاں تعلیم کا تو نہ تو کوالٹی ایجوکیشن ہے اور نہ ایجوکیشن پر جو ہے بجٹ ہوتا ہے۔ صوبائی حکومتوں کے پاس بجٹ ہوتا ہے لیکن وہ بجٹ پراپرلی خرچ نہیں ہوتا ہے اور سب چیز جو ہے وہ پرچی چل رہی ہے۔ یہ اس ایم پی اے کے اتنے ٹیچر رکھے جائیں گے، اس ایم پی اے کے اتنے ٹیچر رکھے جائیں گے اور فلاں اسکول جو ہے وہ بنا تو دیا گیا ہے لیکن وہ فلاں وڈیری کے اوتاق ہوگا، فلاں وڈیری کے اوتاق ہوگا، اس طرح سے چل رہے ہیں۔ اور سابق سیکرٹری جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب
میں تو بس سچی ہی تھا، لیکن کام میرے ہاتھ میں کوئی کام نہیں تھا، سارے کا سارا کام جو سیاسی لوگ کر رہے تھے۔ سیاسی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی بات ہے کہ کیا ہم تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ایک حد تک وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، لیکن پبلک سیکٹر میں تعلیم کے امکانات بہت کم، بہت کھنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے جو پیسے اگر یہ خرچ ہوں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر دانش، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات بنی کہ ہم تعلیم کے شعبے میں اتنا پیچھے چلے گئے، بچے اسکول نہیں جا رہے، گھوسٹ اسکول قائم سے یہاں پر؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بینگ مسلمان آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر جو پہلی وحی اتاری ہے اس میں کہا اقرا یعنی پڑھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنہیں چین بھی جانا پڑے، بہت دور تھا چین، تو تمہیں جانا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے آئین میں آ جائیے، کانسٹیٹیوشن جیسے ابھی لغاری صاحب نے بتایا کہ جناب 18ویں ترمیم میں 5 سال سے 16 سال تک کے بچے کو تعلیم دینا اور فری تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ابھی 9,500 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں سے تقریباً 80 یا 82 ارب جو ہے وہ تعلیم پہ ہے اور 30-26 ارب جو ہے وہ صحت پہ، 2 بیسک چیزوں کی بنیادوں پر۔ اب آتے ہیں جناب کہ ہم اس جی ڈی پی یعنی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا 1.7 ہم نے خرچ کیا ہے۔ اب ایک طرف تعلیم کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خواندگی کی شرح 73 ہے نوجوانین مرد کے لیے اور 51 ہے عورتوں کا، لیکن یہ خواندگی کی شرح وہ نہیں ہے، اس میں اگر کوئی نام لکھ دیتا ہے، ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، کوئی سائن کر دیتا ہے یا صرف ایک ورڈ سمجھ لیتا ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ اب آئیے، آپ نے گھوسٹ اسکولوں کی بات کی ہے، تو میں صرف سندھ کے گھوسٹ اسکولوں کا، جبکہ اس وقت پاکستان میں ہزاروں گھوسٹ اسکول ہیں، میں صرف سندھ کا ایک بہت ہی اہم رپورٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ سیشن کورٹ کے انکوائری نے پیش کی تھی، اس میں تقریباً کوئی 7,000 کے قریب گھوسٹ اسکول جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ ان گھوسٹ اسکول میں سے 5,000 وہ تھے جو کام ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اور تقریباً 2,000 پلس اسکول ایسے ہیں جو کہ زمین میں ہی نہیں ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان 7,000 کے گھوسٹ اسکولوں کی حکومت سندھ جو ہے وہ پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سیاستدانوں نے کبھی بھی تعلیم کو ترجیح نہیں دی، اس لیے پاکستان میں تعلیم کمرشلائز ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا اس وقت بھی سرکاری 70% لوڈ اٹھاتا ہے، حالانکہ اب پاکستان بہت آگے جا چکا ہے۔ اگر آپ خواندگی کی شرح دیکھیں تو ہم تو 120 میں 113 کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی تعلیم کے اوپر بجٹ کو دیکھ کر اور اس کی آپ خواندگی کی شرح کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاستدان کتنے انٹرسٹڈ ہیں، حکمران کتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ جی ڈی پی کا 1.7 حصہ صرف تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے، صرف 1.7 جو % آپ بتا رہے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں۔ سر، یہ تعلیم ہماری جو معیاری تعلیم کہہ لیں یا اس سے پہلے ایک بیسک ایجوکیشن ہی کہہ لیں، بچوں کو سکولز تک پہنچانا، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کیوں اس پہ توجہ نہیں ہے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے اس پر کام کیا ہو، کائنڈلی اس میں مینشن کریں۔ دیکھیں، میرے خیال میں ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، ان کی پرائیورٹی روڈ بنانا ہے، ان کی پرائیورٹی جو ہے ہائی وے بنانا ہے، ان کی پرائیورٹی کوئی صحت کے اس میں وہ دینا ہے، ضرور اس کا ہے، لیکن ان کی پرائیورٹی تعلیم کو اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ اب یہاں مینشن کیا گیا ہے اتنے ارب روپے جو ہے پاکستان میں تعلیم کے لیے اگر رکھا جاتا ہے تو کتنے % تنخواہوں میں جاتا ہے، پہلے یہ دیکھ لیں۔ کتنے نئے اسکول، کالجز، یونیورسٹی بنائی جاتی ہیں۔ آج یونیورسٹیز کا یہ حال ہے، یونیورسٹی جو آپ کا ہائر ایجوکیشن ہے وہ ان کے جو گرانٹ کمیشن ہے اس میں سے بلوچستان کے بیشتر جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نئے کیمپسز بنانا اور نئے کوئی آپ جو پروجیکٹس ان کے کرنا، اس کے آپ کے اسکالرشپس دینا، ہائر ایجوکیشن کی اس اساتذہ کو بھیجنا، وہ الگ بات،
لیکن اس وقت ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بات ہے. دوسرا ڈاکٹر دانش نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اپنا نام لکھ لیتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے, تعلیم جو ہے وہ اس میں خوانندہ میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن مجھے بتائیں اگر یہ تمام پورشن نکال دیا جاتا ہے تو وہ کم پورشن بچتا ہے ڈگری ہولڈرز. کیا ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ ایک اپلیکیشن لکھنے کے, انگریزی میں ایک اپلیکیشن لکھنے کے اہل ہیں کہ وہ اپنی نوکری کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں؟ تو معیار تعلیم جو ہے وہ بہت بڑا اس وقت ایشو ہے ہمارے ملک میں. پھر دو آپ نے طبقات پیدا کر دیے ہیں. ٹیچر جو ہیں, جو ٹیچر ہیں, گورنمنٹ ٹیچر ہیں, وہ اپنے بچوں کو جو ہے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے, سرکاری کالجز میں نہیں پڑھاتے, پبلک یونیورسٹیز میں نہیں پڑھاتے ہیں, وہ بھی ان کو پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں کیوں اچھی تعلیم وہاں سے حاصل کرے, اچھے کالجز اس میں پرائیویٹ کالجز اور اسکول میں بھیجتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. بیوروکریٹس ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں وہ کبھی سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے, وہ بھی پرائیویٹ اسکول کالجز اور یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھیجیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. کیا پولیٹیشینز پبلک یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہے؟ تو یہ تمام سب سے پہلے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ تہیہ کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری یا پبلک جو سیکٹر ہیں اس کی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے. ٹھیک, جب ان کے بچے پڑھیں گے تو معیار تعلیم بھی بہتر ہوگا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سوچنا ہوگا, تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے ان کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے. احتشام الحق صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کبھی بہتری آئے گی؟ کیا سیاسی جماعتیں واقعی اس بارے میں کبھی سوچیں گی, ان کے منشور کا حصہ کبھی تعلیم بھی ہوگی؟ آمنا مایوسی گناہ ہے لیکن آثار نظر نہیں آتے. ابھی دیکھیں 2,66,00,000 بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور آپ دیکھ لیں ترجیحات اور آئرنی آج دیکھیں کیا ہے کہ آج ہی کی خبر ہے کہ پنجاب کے کسی بچیوں کے اسکول میں محکمہ تعلیم کو جگہ چاہیے تھی, ان کو نکال کے باہر پھینکا اور خود جا کے بیٹھ گئے. وہ بچیاں سردی میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تصویر بھی چھپی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جس انداز سے یہ معذرت کے ساتھ NFC ہوا اور اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی, 18ویں ترمیم کے شاید جو لوگ خلاف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبوں میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی. ابھی جب یہ صوبوں کو ڈیوالو کیے گئے تھے سبجیکٹ ہیلتھ ایجوکیشن اور دوسرے صوبے, ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ ان کی تیاری کروائی جاتی. آج عالم یہ ہے کہ وہاں پہ سارا پیسہ کھایا جا رہا ہے, یا تنخواہوں میں جا رہا ہے, گو اسکولوں میں جا رہا ہے کسی. اب دیکھیں IMF اور ورلڈ بینک اتنی شرائط لاگو کرتے ہیں ہم پہ, لیکن کبھی وہ بھی نہیں کہتے کہ تعلیم کے اوپر بجٹ آپ بڑھائیں. کبھی انہوں نے نہیں کہا. وہ کہیں گے جی FBR کا آپ ٹارگٹ اتنا رکھیں گے, انرجی سیکٹر پہ آپ کی یہ توجہ ہوگی, آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, اتنے آپ سیکٹر میں جائیں گے تو اتنے ادارے جو ہے نا پرائیویٹائز کریں گے. وہ بھی نہیں کہتے. دیکھیں یہ تو اب میرا خیال ہے اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے 2010 میں جب NFC ایوارڈ فائنلائز ہوا تھا, یہ گوادر میں میں بھی وہیں تھا. اس وقت جب یہ ہوا تھا 1 گو میں آمنا 9%, ورنہ پہلے ہر سال 1% جو ہے نا بجٹ بڑھایا جاتا تھا صوبوں کا, 9% 1 گو میں بنا دیا گیا. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, وہ ریکارڈ میں ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ NFC ایوارڈ آنے کے بعد صوبے امیر ہو گئے ہیں اور مرکز غریب ہو گیا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں صورتحال جس طرف جا رہی ہے, کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اب سوال رہ گیا کہ جی پبلک سیکٹر میں جو سکول ہیں ان کا تو بیڑا ڈوب ہی رہا ہے. معذرت کے ساتھ جو اب پرائیویٹ اسکولوں میں ہو رہا ہے وہاں پہ فیسیں لی جا رہی ہیں, وہاں پہ تربیت کوئی نہیں ہے. کبھی آپ گزریں اچھے بنے تو تجربہ بھی کیا ہے کہ بچے جب اسکولوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اسکولوں سے, وہ جس انداز سے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ علمان حفیظ ہے. تو کوئی تربیت بھی نہیں ہے. اب تو سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ بجٹ حکومت کیوں نہیں بڑھاتی ان کے, اور جس طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آئیں گے, جو پہلے تو آپ دیکھ لیں اسی کو دیکھ لیں PDM کی حکومت جاتے جاتے کتنے پیسے 60 کروڑ روپیہ لوگوں کو دے کے چلیں گے MNS MPs کو. ان کی ترجیحات ہے ہی نہیں کہ وہ پوچھیں کیا کرنا ہے. بالکل, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی ترجیحات وہاں سے معلوم ہو جاتی ہے. جب ہم بجٹ ہمارے سامنے آتا ہے ان کا اعتماد اٹھ گیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ یہاں پر ریز کیا کہ جب بجٹ سامنے آتا ہے اس میں جب تعلیم کا بجٹ ہم دیکھتے ہیں وہیں سے ہمیں مایوسی دکھائی دیتی ہے کہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی. بہت شکریہ. میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی. احتشام الحق صاحب, نذیر لغاری صاحب, ڈاکٹر دانش, شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.